बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज ऐसा मौजू, आमतौर पे तो हम रूहानियत की बात करते हैं, लेकिन इससे बड़ी रूहानियत वैसे और क्या हो सकती है जो आज मौजू है। और वो मौजू जो है, ये मौजूए कुरान भी है, मौजूए हदीस भी है और मौजूए रवायत भी है। ये ऐसी गुफ्तगू है जिसके ऊपर इंसान लुत्फ़ भी लेता है और ईमान पुख्ता भी होता है, लेकिन इसके पीछे क्या क्या निज़ाम, क्या क्या तसव्वुरात चल रहे हैं, आज उस पर बात करेंगे। वाज़ेह हो जाए कि आज बात जो है वो होगी मोजज़ात पे। बाकायदा हज़ारों की सैकड़ों की तादाद में, मुझे नहीं पता हज़ार कहना चाहिए कि सैकड़ों की तादाद में आपको तमाम नबियों के, पैगम्बरों के मोजज़ात मिलेंगे। और उनमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस्लाम के साथ ही मंसूब हो, सारे मजहबी इस्लाम है, आदम से लेकर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, लेकिन बहुत से और रसूलों नबियों के पास भी मोजज़ात मौजूद है। कुछ का जिक्र जो है वो अहदीस में भी और कुरान में भी आया है। होता क्या है मोइज़ा और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? इमरान मुसारी भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर खालिद जमील भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ मेहमान है जनाब मोहम्मद खान लगारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? और फोन पे हमारे साथ होंगे हिशाम अल्लाही ज़हीर भाई। ज़हीर भाई, सबसे पहले तो आपकी तरफ आता हूं, ये फरमा दीजिए कि मोइज़ा होता क्या है, बस ये फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, मौजज़ा ऐसी खिरकुल आदत शय को कहते हैं कि जिसकी तोदी और तशरी इंसानी अकल करने से आजिज़ और कासर आजिज़। मतलब कोई भी शय मेरी अकल से बाला है तो मेरे लिए मौजज़ा है क्या? हाँ बिल्कुल, यानी जिसकी तशरी इंसानी अकल न कर सके। मिसाल दे रहा हूँ कि मरियम के घर बिन बाप के बच्चे का पैदा होना, अब ये अकल नहीं मान सकती कि बाप के बगैर बच्चा पैदा हो सकता है, हाँ। लेकिन हुआ तो ये मौजूद है। ठीक। बगैर वालिदा के ऊंटनी अचानक पहाड़ से बरामद हो जाना, इसी तरह असा का सांप बन जाना, यानी इनकी तोजीहात साइंसी तौर पे भी देना मुमकिन नहीं होता। अच्छा, एक सेकंड ठहरिएगा श्याम भाई, अगर फर्ज कीजिए कि साइंस किसी जमाने में इस जगह पे पहुंच जाए कि बिन बाप के बच्चा पैदा हो सकता है, फर्ज कीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए, तो क्या वो मोइज़ा फिर मोइज़ा नहीं रहेगा? बुनियादी तौर पे वो मौजूदा तो मौजूदा रहेगा। उस जमाने के अंदर वो मौजूदा था, तब तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की। बुनियादी तौर पर साइंस भी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तहलीक के अनासर को ढूंढने और जांचने और परखने का नाम है। ये भी अजीब मुगालता है कि लोग समझते हैं साइंस और इस्लाम में तसादुम है। साइंस क्या है? साइंस अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीकात के अनासर को ढूंढने का नाम है। अल्लाह ताला ने जो तख्लीकात के अंदर चीजें बनाई हैं उनको मुसख्खर करने का नाम है। एक दो बातें बिलाल भाई मैं मोर्चे के वैसे बात तो आपने खत्म कर दी, खुदा की कसम, ये कह के कि साइंस भी है। क्या कमाल जुमला कहा है यार आपने, वाह 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 वाह। शाम जिंदा रहो यार, सलामत रहो, बहुत अच्छा जुमला। बिलाल भाई, मौजूदे की दो किस्में बुनियादी तौर पर होती हैं। वैसे तो उलमा बैठे हैं ज्यादा किस्में, लेकिन बुनियादी तौर पर दो किस्में। एक मौजूदा भी, ये बात समझने की आज बड़ी जरूरत है जी कि मौजूदा भी इख्तियारी होता है कई मरतबा, और कई मरतबा इख्तियारी नहीं होता। यानी नबी जो रसूल और पैगंबर है, कई मरतबा मौजूदा उसके इख्तियार में अल्लाह ताला दे देता है। मिसाल दे रहा हूँ, हजरत मूसा को कहा कि आप ऐसे हाथ सामने करेंगे तो हाथ के ऊपर रोशनी होगी, ये तो इख्तियारी मौजूदा हो गया। हजरत ईसा को कह दिया कि आप दम करेंगे तो मादरजात अंधे भी सही हो जाएंगे, कोड़ी भी ठीक हो जाएगा वगैरह। ये हमेशा के लिए दायमी मौजूदा अता कर दिया। लेकिन बाद मौजूदात ऐसे होते हैं जो उनके इख्तियार में नबियों के भी नहीं होते। अच्छा। जैसे हजरत मूसा ही के मौजूदे के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पूरी जो तफसील बयान की है कि कभी लाठी को फेंको, अल्लाह पहले पूछा ये तेरे हाथ में क्या है, वो कह रहे हैं या साया, ये मेरी लाठी है, मैं ये करता हूँ। तो अल्लाह ने कहा इसको फेंको। जब वो फेंका, हजरत मूसा ने नियत नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको सांप बना दिया। और फिर अल्लाह ने कहा खुद वला तखफ, इसको पकड़ ले, सनुईदुहा सीरतहुल्लाह, हम इसको दोबारा लाठी बना देंगे। इसी तरह कुरान पाक का जो मौजूदा है बुनियादी तौर पे तो पूरी उम्मत को अता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। एक सेकंड यहाँ पे रुकिएगा जरा हिशाम भाई। यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है, उनका तो अख्तियार नहीं था कि वो लाठी जो है वो सांप बन गई, लेकिन वो जो सामने लोग थे जादूगर, उनके पास तो अख्तियार था, उन्होंने तो सोचते समझते सांप बनाया। जी, वो तो लोगों की आंखों पे, कुरान पाक ने कहा ना कि लोगों की आंखों के ऊपर ऐसा जादू किया कि लोगों ने उन रस्सियों को सांप समझना शुरू किया। लेकिन उस सांप ने जब असल में वो रस्सियां खा ली, उनको समझ आ गई ये तो हमारी तो शोभदाबाजी थी, ये तो हकीकत में अज़दा बन गया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो कुरान का मौजूदा मिला ना बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे तो अल्लाह का कलाम है ना, तो रसूलुल्लाह का इख्तियार नहीं था। यानी जब कुरान नाज़िल होना था तब भी होना था,
یعنی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کو بھی بعض معجزے اختیاری ملتے ہیں، ان کا اختیار میں ہوتا ہے، اور بعض معجزے اختیاری نہیں ہوتے. نبی اور پیغمبر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں عجیب کیفیت یہ ہے کہ جو کرامت ہے، جو مخلوق کے نبی وغیرہ نبی کے سے کوئی ایسی بات ہو جائے نا، لال بھائی اس کو معجزہ نہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں، لیکن ہمارا کنسپٹ ہی کلیئر نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کرامت ولی کے اختیار میں ہے، جبکہ معجزے کی دو قسمیں ہیں کہ معجزہ بھی بعض اوقات انبیاء کے اختیار میں ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. محمد خان لغاری صاحب، آپ اس پہ کوئی بات آگے بڑھانا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے جی کہ جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا، معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وہ طاقت ہے جس سے ایسا کام ہوتا ہے جو انسانی عقل سے ورا ہے. انسانی عقل اس کے سامنے عاجز ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ انبیاء کو یہ چیزیں عطا فرماتا ہے. اور ان سے جیسے انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے اس عصا کا سانپ بن جانا. لیکن ایک اس پہ لغاری صاحب، اس پہ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیے. میں آپ کے پاس بھی اس کے بعد اسی بات پہ آؤں گا کہ میری جہالت جو ہے وہ اللہ کا معجزہ تو نہیں ہے نا. مجھے نہیں علم ایک شے کا، تو کیا میں اس کو معجزہ کہوں گا؟ یہ تو معجزہ نہیں ہو سکتا. میری علم نہیں ہے ایک بات کا، تو میری لا علمی اللہ کا معجزہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، لا علمی وہ چیز ہے کہ آپ اس پر قدرت نہیں رکھتے جی. اور ایک شخصیت جو نبی ہے اس کو رب ذوالجلال نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے وہ کام کر دیتا ہے یا وہ خبر دے دیتا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. اور اس کی تصدیق، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے، لوگوں نے آ کے نہیں مانا کہ آپ معراج پر گئے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا. اس میں کلیئر کر دیا کہ وہ ذات ہے جس نے سیر کروائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے سیر کروائی. اب اگر کوئی اس پر تنقید آپ کرے اس کو گا، معجزہ کہیں گے؟ ہاں بالکل، کیونکہ اگر اس پر کوئی بندہ، اللہ کا جو عمل ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ بھی معجزہ ہے. اللہ کا وہ عمل جو اپنے نبی کے ذریعے کرائے اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کوئی ولی اگر کسی سے کوئی چیز ایسی نمودار ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تو نبی کی کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، وہی ہوتی ہے، تو کیا ولی کی بھی ہوتی ہے؟ ولی کی بھی ہوتی ہے. کیا آپ ائمہ کو یہ کہیں گے کہ ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی؟ مجھے اللہ کے ساتھ، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، کہ رب تعالیٰ طاقت دیتا ہے، اور وہ طاقت اس کے نبیوں کو دی تو اس سے معجزات بنے، اولیاء کو دی تو اس سے کرامت ہوئی. اور اسی طرح بعض اوقات وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ان سے بھی بعض چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں، اور اس کو ہم استدراج کہتے ہیں. وہ ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کے جادو کے ذریعے، وہ جادو ہوتا ہے، وہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا، وہ جادو ہوتا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا وہ فیض نہیں ہوتا. فیض ان کو ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں تقسیم کر دیا. اگر ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہے تو وہ اللہ کا فیض ہے اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر ایک غیر مسلمان ہے تو وہ فیض نہیں ہے، وہ جادو ہے. یہی فرما رہے ہیں، وہ جادو کے ذریعے یہ کرتا ہے. لیکن وہ اگر یعنی غیر مسلم خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، کوئی ایسی چیزیں غریبوں پر وہ ترس کھاتا ہے، تو اس کا بدلہ رب تعالیٰ اس کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، قیامت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. ٹھیک. حضرت آپ اس پہ کیا رائے دیجیے گا؟ جی میں اس میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ پروردگار کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جب کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ میں خدائی نمائندہ ہوں، میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا دوست ہوں، اور وہ کوئی عمل ایسوسیٹ کرتا ہے اپنے دعوے کے ساتھ، تو پروردگار کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر وہ سچا نہیں ہے تو اس عمل کو وہ روک دے، ورنہ جتنے لوگ اس عمل کو دیکھ کے گمراہ ہوں گی اس کی ذمہ داری بھی خدا پہ چلی جائے گی. میں نے آگے یہ بات کی تھی کہ پوری دنیا کا علم بھی اکٹھا ہو جائے نا جی، تو وہ یہ ایلیوژن
ویژن، یہ جادو، یہ ان کے اندر فرق نہیں پیدا کر سکتے جب تک آپ اس معیار کو نہ سمجھیں. جب آپ ذات کے اور عہدے کے معیار کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر سارے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند توڑتے ہوئے دیکھ کے نبی نہیں مانا. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے کیریکٹر کی وجہ سے نبی مانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ اگر کوئی عمل کسی شخص کا مسلسل رہے اور اللہ اس کو نہ روکے تو اس کا مطلب اللہ کی وہ پسندیدگی ہے؟ جی، ایسا عمل جس کا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، نہیں برا عمل نہ ہو کوئی. ہاں جی، اچھا ویسے کرامت یا معجزہ ہوتا ہی اچھا ہے، وہ برا تو ہوتا ہی نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا عمل ہے جو خارق عادت ہے جس کی وجہ آپ کو معلوم نہیں ہے اور لیکن وہ ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اس میں خدا کی جی اس میں شامل ہے. نہیں، اس میں بھی ایک پہلو ہے جی، وہ یہ ہے کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ انہاک ان تدین اللہ بالباطل، تمہیں باطل کی مدد سے دین کی ترویج سے منع کیا گیا ہے. یعنی ایسی چیز کا سہارا لینا جو شرعی طور پہ منع ہے، اس کا استعمال کر کے آپ دین کی ترویج بھی نہیں کر سکتے. مثلا میں چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں چھوٹا سا مجھے جواب دے کہ کوئی بزرگ جو ہیں وہ اڑ کے دکھاتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنا آئیڈیل مانے، تو کیا یہ غیر شرعی بات ہے؟ دیکھیے، اڑ کر دکھایا تھا انڈیا کے اندر ایک نے، اور خواجہ اجمیری نے اس کو سمجھا دیا تھا. جو لوگ اڑنا جانتے ہیں، لیکن وہ خواجہ کا وہ پانی تالاب کا ختم کرنا بھی تو غیر شرعیت تھا. گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں. یہ ولی جانتا ہے کہ اس نے کس حکمت کے تحت یہ کام کیا ہے اور کس حکمت کے تحت لوگوں کے سامنے وہ کام کیا ہے جس سے لوگ متاثر ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے معجزات بے انتہا ہیں، اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمارا دارند تو تنہا داری. تمام انبیاء کو معجزات ملے، کسی کو ایک ملا، کسی کو دو ملے، کسی کو کچھ زیادہ ملے، لیکن جتنے انبیاء کو وہ معجزات ملے ان سے بڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ایک بڑا ہی مقدمہ رکھ رہا ہوں جو کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اور عقل سے سمجھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کوئی عقل ایسی نہیں ہے جو کہ بالا ہو. اس کے باقاعدہ لٹریچر اور کورسز جو ہے وہ مرتب ہیں، اور میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں مہریش انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف، جو کہ پہلے انڈیا میں ہوتی تھی، اب وہ شکاگو میں ڈنمارک سے شفٹ ہو کے شکاگو میں آ گئی. اب وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ غیر مسلمان ہے اور ہمیشہ سے صدیوں سے خاندانی غیر مسلمان ہے. جب آپ اس کے کمرے میں جاتے ہیں تو زمین سے 2 فٹ اونچا ہوتا ہے اور وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ یہ عمل پچھلے کم از کم 50 سال سے تو کر ہی رہا ہے. اور اس عمل کرنے سے وہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان، سٹریس سے دور، بھلائی کی طرف لانے کے لیے اور اپنے دین کی طرف ان کو متوجہ کرانے کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے. اور یہ مسلسل ایکٹ ہے، یہ کبھی رکا نہیں ہے. آپ اس کو سائنٹیفکلی ایک ٹریننگ سمجھیں گے، معجزہ سمجھیں گے، کرامت سمجھیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو جو اسپیسیفک ریفرنس آپ دے رہے ہیں اس کو تو میں ٹریننگ ہی سمجھوں گا. ہوا میں کھڑے ہونا، بالکل. اللہ تعالیٰ، میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کھڑا ہو بھی سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. جی. دیکھیے، ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں ان میں ایک معجزات تھے، ایک کرامات تھیں، اور ایک اس قسم کی ایسی چیزیں جن کو عقل نہیں مانتی. جی. یہاں تک تو ہم سب کا کنسنسس ہے کہ جو معجزات ہیں وہ نبیوں کے تھرو ہوتے ہیں، کرامات ولیوں کے تھرو ہوتے ہیں. کچھ اس کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو کشف بھی کہتے ہیں، جو عام لوگوں سے ہٹ کے لوگوں میں ہو سکتی ہے. اور اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ٹریننگ، مثال کے طور پہ یوگی ہے، آپ دیکھیں کہ -50 ٹیمپریچر کے اندر وہ شخص پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھتا ہے اور ٹھنڈا پانی بھی ڈالتا ہے اور وہ مرتا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک شخص، ہم عام طور پہ 1.5 منٹ سے 2 منٹ سے زیادہ سانس کو نہیں روک سکتے، اور وہ 15 منٹ تک پانی کے اندر ہوتا لگا کے یا پانی کا ایک ٹینک لے کے اس کے اندر بیٹھا رہتا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ جو ہیں، ان کا پھر آگے ہمارا ایک بائیو میکینکس ہے جس سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اب وہ آدھے سے زیادہ اس قسم کے کام کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرامات دکھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایک ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں معجزات کو ایک اور نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں. دیکھیے، جو لا آف، جو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ کے مطابق چلنا شروع ہو جائے تو وقت رک جاتا ہے، وقت ختم ہو گیا، رک جاتا ہے.
دیکھیے وقت جو ہے اب چھوٹی سی بات مفتی صاحب واپس آؤں گا تو بات کروں گا کیونکہ مفتی صاحب نے جو بات کی ہے نا ڈاکٹر مفتی صاحب نے بگ بردر نے وہ بات مفتیانہ کی ہے کیونکہ جب وقت رک جاتا ہے نا تو پھر وہ جو کنڈی ہے نا وہ ہلتی رہتی ہے. وقت جتنا مرضی گزر جائے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو چیزیں جو ہے یہ عام طور پہ جب ہم طالب علم تھے تو ہم بہت زیادہ اس کے اوپر پڑھا کرتے تھے, بحث کیا کرتے تھے, سمجھ میں آئی کچھ نہیں ہے. اور ایک تھا وقت اور ایک تھا جگہ, یعنی کہ ٹائم اور سپیس کے اوپر آپ کس طرح بحث کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ کہا بچپن یاد کرا دیا. ہمیشہ سے ہم بحث کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شے سپیڈ آف لائٹ 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ مائلز پر سیکنڈ سفر کر رہی ہو, سپیڈ آئیے, تو اس کے لیے وقت بے معنی ہو جائے گا, کوئی وقت نہیں ہے اس کے لیے. کمال بات ہے, یہ سمجھ میں آنی ذرا مشکل چیز ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں نا اس بیس کے اوپر ایک جو ایکسس تھا دنیا میں سمجھنے کا وہ ختم ہو گیا. اچھا اس بیسس کے اوپر جو واقعہ معراج ہے آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ براق کی سپیڈ جو تھی وہ سپیڈ آف لائٹ کے برابر تھی. انسان سپیڈ آف لائٹ پہ نہیں چل سکتا, میرا رسول تھا نا. ہاں بالکل رسول تھا تبھی تو چلا, ویسے نہیں ہے. تو آپ دیکھیے صاحب نام رکھتے تھے ڈاکٹر صاحب, نہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ کتنے اور وہ سارے آسمانوں کی سیر کرتے ہیں. اچھا دل کر رہا ہے کوئی اور بات ہی نہ ہو, یہ بات ہو. ہاں کیا بات ہے. جب واپس آتے ہیں تو کنڈی عقل نہیں مانتی اسرا کو, حالانکہ وہ زمین پر ہوا ہے. اسرا کو بھی نہیں مانتی عقل. اچھا ایک اور میں آپ کو خوبصورت بات بتاؤں. وقت کیا ہے؟ وقت تغیر کا نام ہے. تغیر مطلب اگر کوئی چیز یا کوئی پریکٹیکل واقعہ رونما ہو تب وقت کی پیدائش ہوتی ہے. اگر کوئی واقعہ ہو ہی نہ, اگر مثال کے طور پہ دو لفظوں میں جب یہ کائنات نہیں بنی تھی تو وقت نہیں تھا. کیونکہ جب یہ کائنات نہیں بنی تھی تو یہ سکڑی ایک نقطے پہ تھی, اور وہ نقطہ بھی اتنا چھوٹا تھا کہ وہ لا موجود میں چلا گیا تھا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن فکون, تو یہ دنیا بننا شروع, جس کو بگ بینگ کہتے ہیں. تو جب دنیا بنی تو سب سے پہلے سپیس بنی. جب سپیس پھیلی تو کتنی دیر میں پھیلی, یہ ایک واقعہ آیا, تب وقت آ گیا. یہ واقعہ تب وقت آیا. اچھا بڑی فلسفیانہ بات ہے لیکن مزے کی بات ہے بڑی, اور تب سے یہ وقت چلا آ رہا ہے. تو دوسری بات جو میں مختصراً کہوں گا کہ دیکھیے دوسرا حصہ جو ہے اس تھیری کا وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ کے مطابق, ایک تو ہو گیا کہ وقت رک جاتا ہے, انرجی کین بی کنورٹڈ انٹو میٹر اینڈ وائس ورسا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی نبی کو, میں سمجھا دوں ذرا بات. ہاں بالکل. ہاں انرجی جو ہے یہ پکڑنے والی چیز نہیں ہے, مطلب آپ اس کو یوں نہیں کر سکتے. لیکن انرجی میٹر میں یعنی کہ میس میں یعنی کہ گیند میں یعنی کہ بال میں کنورٹ کی جا سکتی ہے. اور اسی چیز کو بالکل بڑی خوبصورت بات میرے موکل نے میرے کان میں کہی ہے, انرجی کو انسان میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. ہائے ہائے یار کیا بات کی ہے یار, بالکل کیا بات کی ہے. اور اب یہ اگلی بات جو ہے نا, اب یہ صرف جو ہے نا معراج پہ ہونی چاہیے. بنتی تو یہی بات ہے, انرجی جو ہے وہ انسان میں اللہ پھر اپنے نور سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے. یہ اور یہ ریورسبل ہوتا ہے. یہی چیز جو ہے جب میس میں کنورٹ ہو جاتی پھر یہ انرجی میں کنورٹ ہو سکتی ہے, واپس چلی جا سکتی ہے. ایٹ اے ٹائم ایک ہی چیز جو ہوتی ہے وہ انرجی بھی ہو سکتی ہے اور کنورٹیبل ٹو میٹر بھی ہو سکتی ہے. اور بہت سے معجزات. مطلب تو یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ جو لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ معراج جو تھا وہ معجزہ تھا کہ نہیں تھا, خواب تھا, کتنے ان کا آپ کے پاس بھیجنا آئندہ شروع کر. تو بڑی سمپل سی, آئندہ آپ کے پاس بھیجوں گا. حشام بھائی, اللہ کے نزدیک معجزات کا ظہور کیوں ضروری ہے؟ وہ نبی تو اپنی نبوت کو اپنے کردار سے ثابت کر چکا ہوتا ہے. اچھا بلال بھائی, میں ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں بالکل خاموش رہا ہوں تو میری بھی بات, جی ہم بھی خاموشی سے سنیں گے آپ کو انشاءاللہ. نہیں, اختلاف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات شاید لغاری صاحب نے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. جو کمیونیکیشن کا سلسلہ نا وہ اللہ کا نبیوں کے علاوہ کوئی سلسلہ نہیں ہے, نہ انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے نہ انسان کے اوپر وحی آ سکتی ہے. اور دوسری بات 40واں حصہ والی بات نہیں ہے. کون سی؟ وہ جو خواب کا حصہ ہے. نہیں, خواب تو جاری رہے گا نا. یہ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ ایک ہی چیز جاری رہنی ہے, خوابوں کے ذریعے بشارت ملنی ہے, لیکن جو پیغام ہے ہی نا کے ذریعے ہونی ہے نا.
वही के जरिए जो कम्युनिकेशन है ना वो नहीं यानी हाँ ख्वाब क्योंकि एक मुस्तस्ना हो जाती है ना, एक जनरल कुलिया उसमें से बात चीजें इस्तिस्नाई है, ख्वाब आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही है। दूसरी बात ये है कि बिलाल भाई ये बात आज हम अगर समझ लेना, इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ कि जो वली होता है ना वो नबी नहीं होता, उसको वलायत क्लेम करने की जरूरत नहीं होती। ये बुनियादी तौर पे नबी और वली में फर्क होता है कि वली की वलायत के ऊपर ईमान लाना हर उम्मती के लिए जरूरी नहीं है, जबकि नबी की नबूवत के ऊपर ईमान लाना जरूरी होता है, इसलिए नबी नबूवत का दावा करता है। अगर कोई बंदा वलायत का दावा करे ना वो कभी वली नहीं हो सकता, ये तो असूल शरई है। उसको क्या जरूरत है विलायत का दावा करने की? मार्केटिंग जो की बंदा जरूरत हवा में उड़ रहा है व्हाट्सएप पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, यही जो इन्होंने बात की इस्तिदराज और विलायत में क्या फर्क हुआ फिर? इस्तिदराज कहते हैं ऐसी कुव्वतों को, जैसे इन्होंने मिसाल दी कि कोई ऐसी आदत जो मुस्तकिल हो तो वो विलायत है, वो तो इस्तिदराज और कहानत और जादू है। ठीक, उम्मत का इस बात के ऊपर इल्म है, कोई बंदा दावा करे मैं हवा में उड़ता हूँ, मैं आग के ऊपर चलता हूँ, वो जादूगर तो हो सकता है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता। तो ये जो क्लेम है ना विलायत का क्लेम करना, ये तो बजाते खुद शरअ में गैर मतलूब है। वली को तो लोग पहचान जाते हैं ये अल्लाह का वली है, उसकी आदतों को देख के, उसके एतबार को देख के वली को खुद कभी क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप ये जितने भी सिलसिला औलिया हैं आप इनकी देख लें, इन्होंने विलायत क्लेम किया है, लोग इनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, लोगों ने इनके अंदर ये सिफात देखी है। अगर हम वलायत का क्लेम मानेंगे ना तो फिर बताएं दज्जाल को उम्मत से कैसे बचाया जाएगा? दज्जाल के पास पूरी इस्तिदराजी कुव्वतें होंगी बिलाल भाई। वो बारिश को, वो आसमान को हुक्म देगा, वो मुर्दा को जिंदा करेगा, फिर उसको मुर्दा करेगा, फिर जिंदा करेगा। बताएं मौजूदे और इस्तिदराज में फर्क तो करना है ना। यही मौजूदा जब नबी ईसा के साथ था वो मुर्दे को जिंदा करते थे तो मौजूदा है, और अगर दज्जाल करेगा तो इस्तिदराज है, क्योंकि वो एक्चुअल मुर्दे को जिंदा नहीं कर रहा। वो जब मुर्दा जिंदा हो रहा है वो शैतान और जिन उस मुर्दे की शक्ल, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है, मैं इसका जुमला क्योंकि मैंने पढ़ा है मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, तो सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह मेरे भाई को जब वो मारेगा और फिर जिंदा करेगा तो क्या वो मेरा भाई होगा? आपने फरमाया था उस जैसा। बिल्कुल, ये सही हदीस आपने बयान कर दी। इसका मतलब यह है कि इस्तिदराजी कुव्वतें बिल्कुल डिफरेंट है। वो शरियातीन और जिन्नात उसका भाई की शक्ल इख्तियार करेंगे, लोग ये समझेंगे, यानी इसको कहते हैं शोभदाबाजी। और मैं ये दाद देता हूँ बिलाल भाई, एक बात कहने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ, ये जो बाहर का मुआशरा जिसको हम बुरा भला कहते हैं, यकीन माने उनमें जितने एलुजिनिस्ट है ना, जितने शोभदाबाद हैं, उन्होंने कभी अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम नहीं किया। मेरे भाई ने उन्होंने कभी अपने आप को वली करार नहीं दिया। गुजारिश ये है कि जैसे इन्होंने फरमाया, इस कम्युनिकेशन की वजह से बाज़ औक़ात मुमकिन है कुछ समझने या समझाने में कोई कमी रह जाती हो। ये हकीकत है कि नबी जो है उसने दावा करना होता है और अल्लाह तबारक व तआला उससे उसकी नबूवत का ऐलान करवाता है। वली को उसकी जगह पर बैठे हुए लोग पहचानते हैं, और वली की विलायत का इनकार वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी विलायत का जो है मकाम उसको रब ताला ने कुरान में बयान फरमाया। अब मकाम नबूवत और चीज़, वो खौफ और गम से दूर होते हैं। मतलब जो भी खौफ और गम से दूर होगा वो वली होगा, ऐसा ही है ना? जी जी, तो उसके लिए ना गद्दी जरूरी है, ना अगरबत्ती जरूरी है, ना जगह जरूरी है। ये चीजें तो अब जरूरियात वक्त में शामिल हो गई हैं। अच्छा, एक और बात, इसका मतलब ये हुआ, मैं सिर्फ तालीम के लिए बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स जो कि आंखें बंद करके यूं सर नीचे फेंकता है, उसके बाद वो इशारा करता है कि मुझे नजर आ गया है और मुझे पैगाम, एक्चुअली वो मैसेज ये दे रहा है कि खुदा की तरफ से आया है, तो क्या वो सच्चा नहीं होता फिर? गुजारिश है कि अब हम किसी के दिल की बात को क्या कह सकते हैं, हमने अंदर से चीज़ा तो नहीं है। शरीयत पे बात कर रहे हैं, दिल पे नहीं। शरीयत की जो बात है वो जाहिर पर हुक्म लागू होता है। ठीक। और कोई बंदा अगर अपने से बना के, यानी आपने देखा होगा कि पिछले चंद साल पहले मुल्तान के अंदर एक आदमी दम करता था और उसका दम बड़ा चलता था, पीर सिपाही के नाम से मशहूर था, और उसके मजमे को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस रात गैस से इंतजाम शुरू करती थी और सुबह के वक्त लाखों का मजमा उसके लिए होता था। लाहौर कैंट के अंदर तो लगारी साहब एक बंदा जो था वो उंगली से ऑपरेशन किया करता था। आजकल भी कैंची के साथ सर्जरियां हो रही हैं या मॉडल टाउन में इत्तेफाक हॉस्पिटल के पास, और लाखों का मजमा होता है, लाखों का, हजारों का नहीं। हुजूर अक़दस अल्लाह ताला का अब कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ 40वां हिस्सा रह गया, ख्वाब में पता चल सकता है। अगर ये सिर्फ यही है और मुझे ख्वाब में ये अतला अल्लाह दे दे कि मैं अल्लाह के वलियों में से हूँ, तो मैं उसको डिक्लेयर क्यों ना करूं?
محترم اس طرح نہیں ہے کہ میں اللہ کے ولیوں میں سے ہوں. میں کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو عام انسانوں سے سرزد نہیں ہوتی, صادر نہیں ہوتی, وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. آپ نے دعا کی وہ پوری ہوگی, میں نے کی نہیں ہوئی. تو یعنی کہ اشارے سمجھنے پڑیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, ابھی تک جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں بار بار ولایت کے حوالے سے ایک چیز ڈیبیٹیبل ہے کہ جیسے نبوت اور ولایت جو ہے وہ دو مختلف ہم ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے جو آیت اتاری ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے, اللہ کا رسول ولی ہے. تو اب رسول ہوتے ہوئے ولی ہے, تو اب کیا وہ خوف اور غم سے آزاد ہے؟ نہیں, وہ یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں معاملہ یہ, جب ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اصطلاح کو پکڑ کے لغت سے حل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایک لغوی معنی کو پکڑ کے اصطلاح میں جو ہے نا وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہاں ہم ولایت کی جب بات کر رہے ہیں تو ہم اصطلاحی ولایت کی بات کر رہے ہیں. لغوی اعتبار سے تو ہر مومن ہی اللہ کا ولی ہے. یہ جتنے ہیں اللہ کے دوست ہیں, سب کا دعویٰ تو یہی ہے. ٹھیک ہے جی, جو پورا تولتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو اب یہ ہے کہ جو بھی بندہ پورا تولتا ہے وہ ولی اللہ تھوڑی ہو گیا جی. وہ لغوی اعتبار سے ولی اللہ ہے. جو ہم ولایت جس کی بات کر رہے ہیں, یہ ولایت تکوینیہ ہے, یہ باقاعدہ طور پہ ایک منصب ہے, اور یہ نبی ہوتے ہوئے بھی ولی ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوتے ہیں جی. آج ولی ہو سکتا ہے, آج ولی ہیں. اور اس کو اس کے مقام جو ہے اس پہ کون پھر بٹھاتا کون ہے؟ پروردگار. کیسے پیغام کیسے ملتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جن کی ہم بات کر رہے ہیں, مثلا ہمارے اسکول آف تھاٹ میں ہم امام مہدی علیہ السلام کو حجت خدا اور ولی مانتے ہیں. اماموں کو نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ذات کی بات کر رہا ہوں, ولایت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بندے کہاں ہیں کہ جو خدا سے مربوط ہیں اور ان کے پاس جو ہے عالم تکوینیات میں دخل ہے ان کا, وہ کون لوگ ہیں؟ اس پہ تو ہماری کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا. جی, تو بس وہی ہے جی, اور کیا. باقی تو آج کے دور کے ان سے جتنا جس نے فیض لیا ہے وہ اس سے ظاہر ہے وہ صادر ہو جائے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس اصطلاحی اعتبار سے وہ ولی اللہ ہو گیا ہے. نہیں, وہ لغوی اعتبار سے ولی ہے, وہ اللہ کا دوست ہے, وہ نیک انسان ہے, وہ بزرگ ہے, وہ تبلیغ کر رہا ہے, وہ سب کچھ, دیٹس فائن. لیکن جہاں تک ولایت کے منصب کی بات ہے, یہ دی جاتی ہے, عطا کی جاتی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. واپس آتے ہیں اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا دعا کی قبولیت اور بار بار قبولیت ولایت کی نشانی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کو علمی زاویے سے ہی دیکھنا چاہیے, کیونکہ بہت سی گفتگو کے اندر شاید ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ شاید مجھے ذاتی طور پہ تو لگتا ہے کہ شاید میں اپنے ایمان کی صرف بات کر رہا ہوں. میرے تو ایمان کا حصہ ہے یہ کہ نبی کا ہونا ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے, نبی کا کلام بہت بڑا معجزہ ہے. ایک بچے کا کہنا نبی کو بار بار کہ میں لاؤں گا آپ پہ ایمان, یہ معجزات ہیں, ورنہ یہ شعور آپ میں نہیں ہوتا. وہ چیزیں, وہ عوامل, وہ تاریخ کے حصے نہیں, وہ بخاری شریف کے حصے جو ہماری عقل سے بالا ہیں, وہ سب معجزات ہی ہیں. حضور اقدس بابا جی کو ہم جانتے ہیں, ایک جو فیصل آباد میں تھے, آپ بھی ان کے بڑے چاہنے والوں میں سے ہیں, بابا صوفی برکت صاحب. وہ دعا کیا کرتے تھے نا جو ہمیشہ قبول ہوتی تھی. میں نے کم از کم 25 سال ان کے ساتھ گزارے ہوں گے, میں نے ان کی دعا نہ قبول ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھی. یہ کیا ہے بلال صاحب؟ جو دعا ہوتی ہے نا, بنیادی طور پہ یہ ایک استدعا بھی ہوتی ہے اور ایک کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. دیکھیے, یہ پوری کائنات از کنیکٹڈ, ہر چیز جڑی ہوئی ہے. کوئی لہروں کے تھرو, کوئی فزیکلی, کوئی خیالوں میں, لیکن سب جڑی ہوئی ہے. ٹھیک. اب میں آپ کو اگین چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کا رزلٹ نکلنے والا ہے اور ماں بیٹھی ہوئی اللہ سے دعا مانگ رہی ہوتی ہے, اللہ میاں یہ پاس ہو جائے, اللہ میاں فرسٹ آ جائیے. بھائی رزلٹ تو 4 دن پہلے بن چکا ہوا ہے نا. اب دعا مانگنے سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ لیکن پہنچتا ہے. آپ پوچھیں کیسے؟ میں پھر اسی تھیری کی طرف آ رہا ہوں, کیونکہ آج میں نے اسی پہ بات کرنی ہے. نہیں, میں بتاتا ہوں, یہ خیال میرے دل سے کئی دفعہ گزرا. اچھا, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. اب دیکھیے, اب جب اللہ سے اب دعا مانگتے ہیں تو یہ بھی ایک فوٹونک ٹرانسمیشن ہوتی ہے جس کی سپیڈ آف لائٹ, آپ کو پتا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں پرواز ہوتی ہے. اگر کسی ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا اتنی شدید ہو اور محبت سے بھری ہوئی ہو کہ اس کے فوٹونک کی سپیڈ آف لائٹ سے بھی تیز چلی جائے تو وقت مائنس میں چلا جاتا ہے.
وقت مائنس میں چلا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے, وقت مائنس. وہ 4 دن اہم نہیں ہے, اب وہ 4 نہیں 5ویں دن پہ بات چلی گئی پیچھے, اب وہ بدلی جائے گی. ہائے 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 ہائے. تو مفتی صاحب آپ کو خیال کیسے آیا؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ 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 واہ, سمجھ آئیے بات آج. جی تو اللہ کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں اور ہر یہ کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. حضور آپ فرمائیے. گزارش کرنا چاہتا ہوں چونکہ بات پھر وہاں معراج پر آ گئی. جی جی جی, کہ کنڈی ہلتی رہی. اور اصل بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کائنات کی جان ہے. جب وہ یہاں سے معراج کے لیے چلے گئے تو وقت بھی رک گیا, اور جو چیز جہاں پر تھی وہاں پر رک گئی. اب وہ واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی. اس گفتگو, اس جملے پہ آپ کے ایک جفی بنتی ہے نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب نبی چلے گئے سب رک گیا, کیونکہ وجہ کائنات ہی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, اس پہ بحث نہیں کرنی, بات پہ ضرورت ہے بحث نہیں کرنی. یہ خوبصورت یہ دنیا, یہ کائنات بنی ہی نبی کے لیے. ہائے 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 ہائے. جب واپس آئے تو پھر کنڈی بھی ہل رہی تھی, پانی بھی بہ رہا تھا, اور بستر بھی اسی طرح گرم تھا. کیا لطف ہے. عمران بھائی مزہ تو آیا جملہ سن کے. جی کیوں نہیں. میں حالانکہ اس جملے کو نا اور طرح سے بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں, جو کہ نہیں دیکھنا چاہیے, کہ نبی پھر بھی موجود ہے, اس کا ہونا جو ہے وہ پھر بھی ہے, لیکن وہ لطف کی بات ہے کہ نبی چلا جاتا ہے تو پھر کائناتیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. یہ معجزات ہیں, یہ سارے معجزات ہیں. ہماری سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتی کہ وہ چھوٹی سی مسجد ہے بیت المقدس جو ہے, اس میں 1.25 لاکھ لوگ کیسے آ سکتے ہیں, لیکن وہاں امامت ہوئی ہے. وہ آتے ہوئے ہوئی ہے یا جاتے ہوئے ہے, یہ بھی بحث نہیں ہے حضور. لیکن یہ ساری جو باتیں ہیں کیا یہ ٹرانسفر کی جا سکتی ہیں؟ اگر میرے پاس ایک معجزہ ہے تو کیا میں اپنے کسی ساتھی کو, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات, اس کو قطعی طور پہ کسی اور زاویے میں نہیں لینا, اگر نبی کے پاس, کسی بھی نبی کے پاس ایک معجزہ ہے, کیا وہ اس معجزے کو آگے ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ جی بالکل, ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک شخص نے کلیم کیا کہ میں, چونکہ وہ مسلمان تھا, کہ میں سچے نبی پہ ایمان رکھتا ہوں. دوسرے شخص نے کہا جی میں انکار کرتا ہوں. وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا جی فلاں شخص ہے, تو وہ انکار کرتا ہے, وہ نہیں مانتا اسلام کو, اور وہ نہیں مانتا آپ کو, اور میرے ایمان کو بھی نہیں مانتا. تو رسول خدا نے فرمایا کہ میری طرف سے جاؤ, اور فلاں جگہ جہاں وہ شخص کھڑا ہے وہاں ایک درخت ہے, اسے میری طرف سے جا کے یہ پیغام دو. اور وہ شخص واپس گیا, اور اس نے جا کے اس درخت سے کہا کہ رسول اللہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چل کے میرے پاس آؤ. اب وہ درخت وہاں سے چلا اور زمین کو چیرتا ہوا اس شخص کے پاس آیا, اور اس نے کلمہ پڑھا, دیکھنے والے نے. اب یہ وہ چیز ہے, اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیز ڈیڈیکیٹ کی ہے کہ تم میری طرف سے, میں تمہیں آتھورائز کرتا ہوں کہ تم میری طرف سے جا کے یہ اس طرح کہو. بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ایک شخص بیمار ہے, اس کے لیے کسی شخص کو کہا ہے. بہت سے سارے ایسے واقعات ہیں. اب وہ تو ایک بڑی تعداد ہے کہ ایک شخص مر چکا ہے, اور جو ورثاء ہیں ان کے اندر بحث ہو رہی ہے ان کے درمیان وراثت پہ, تو رسول خدا نے حکم دیا, اور وہ بندہ جو ہے وہ قبر سے بولا ہے, اور اس نے سب کچھ بتایا. تو یہ ایسا ان کے لیے کوئی وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. معاملہ وہی ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جو تکوینیات ہیں کائنات کے, 2 نظام ہیں, ایک تشریعی ہے, ایک تکوینی ہے. تشریعی کا تعلق آپ کے احکام سے ہے, اور تکوینی نظام وہ ایکو سسٹم ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ, جس کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہر چیز مربوط ہے, کنیکٹڈ ہے. ایک چیز کا ایفیکٹ دوسری پہ ہے, دوسری کا تیسری پہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پوری کائنات کے اس ایکو سسٹم کے عالم ہیں. اگر رسول خدا کو مدینۃ العلم کہا گیا تو وہ دنیا کی علم کا نہیں کہا گیا, پوری کائنات کے علم کا کہا گیا. تو وہ سارے علوم ان کے پاس ہیں, ان تمام کازز کو وہ جانتے ہیں جن کے ایفیکٹس ہیں. یہ جو کاز اینڈ افیکٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر ایک اور تھیوری ہے, اس کو کہتے ہیں کہ بٹرفلائی افیکٹ. بٹرفلائی افیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ آج ایک نیکی کریں گے نا, یا آپ ایک بدی کریں گے خدا نہ خواستہ, اس کا جو افیکٹ ہے نا وہ کھربوں 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 سال تک جانا. یہ بٹرفلائی افیکٹ ہوتا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح کہ پانی کی ویو ہوتی ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج آپ کے منہ سے جو جملہ نکلا ہے وہ کائنات میں موجود رہے گا. یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہے, کیونکہ میری آپ کی عقل جو ہے وہ میری عقل, آپ کی نہیں, وہ کم ہے نا ذرا. تو ان باتوں پہ ہم ذرا تھوڑی سی اپنی نا لہجے میں سختی لے آتے ہیں. سختی لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ جانور ہے تو بھی رسول کے پاس آتا ہے اور اپنی درخواست پیش کرتا ہے. اگر وہ درخت ہے تو صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ درخت یہاں پہ کیا کر رہا تھا, اپنے پتوں کو یوں باندھ کے جیسے کہ ہاتھ باندھے ہو, تو کہا وہ سلام پڑھ رہا تھا. یہ معاملات جو ہیں یہ روایتیں
نہیں ہیں, یہ احادیثیں ہیں کیونکہ میری نبی کی زبان سے ہیں. ہمیں اپنے علم کو وہاں تک لے کر جانا ہے. حشام بھائی, کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بھی نبی یا پیغمبر جو ہے وہ اپنے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو آگے کسی کو وقتی طور پہ یا پرماننٹلی ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ بلال بھائی, میں اس کی بڑی عام فہم آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی, اربوں خربوں ہے. جی, قرآن پاک تو اجماع امت ہے نا, معجزہ. کیا معجزہ امت کو ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ ہر ایک کو مل گیا. ہاں, تو اس کا مطلب ہے معجزہ تو آج ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک جو کلام اللہ ہے, کلام اللہ ایک معجزہ ہے قرآن پاک اپنی حقانیت کے. کیا بات ہے یار, اچھی بات کر دی نا, یہ کمال ہے نا ہمارے علماء کرام. عام فہم مثال ہے. دوسری بات کیا بات ہے یار, ضرور کہنا چاہتا ہوں یار مزہ تو لینے دو نا بات کا یار, خدا کے واسطے. شام کمال ہے یار, معجزہ تو ہاتھوں میں موجود ہے. واہ 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 یار واہ, وہ لفظ جو الف اور لام اور میم میں پڑھتا ہوں وہی میرے نبی نے پڑھے. واہ واہ واہ. اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو جس سے مردے کلام کرنا شروع ہو جائے, پہاڑ چل پڑے, زمین پٹ جائے, تو یہی کلام اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف کن کہتا ہے تو تخلیق ہو جاتی ہے. اللہ نے یہ ہزاروں کلمات عطا کری ہیں, تو میں اور آپ غافل ہیں. بنیادی طور پہ بلال بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی جو بات کی ہے نا کہ اسپیڈ آف لائٹ کی, تو میں دو باتیں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ صحیح حدیث ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ دعا آسمان پہ اٹھے, تو یہ تو نبی کریم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر جو بندہ کہتا ہے تو یہ کلمات اتنی تیزی سے آسمان کراس کرتے ہیں کہ یہ جو جتنا لائٹ ایئرز کے سفر ہیں چند لمحوں میں اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ بلال بھائی, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ جو وقت ہوتا ہے نا, یہ تو سورج چاند ستارے کا نام ہے. جب انسان چاند ستاروں سے ماورا ہو گیا تو وقت کی تو اہمیت ختم ہو گئی. یہ وقت تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے بنایا ہوا ہے, یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ تو خود بھی بذات خود وقت سے ماورا, وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سے ماورا لے گئے تو وقت کا تو یہ اتنی لمبی چوڑی کوئی اتنی راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعض معجزات ہیں نا, میں ان میں سے چند ایک ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ ملا, اللہ نے کہا لاٹھی مارو پتھر پہ, یعنی مارو تو پھر پتھر سے پانی پھوٹے گا اور 12 چشمے رواں ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پتھر کے اوپر لاٹھی مارو, نبی کریم کو کہا پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھ دو, 5 انگلیوں سے چشمے رواں ہو جائیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعض معجزات ہیں وہ اتنے محیر العقول ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ زندہ کیا ہے, لیکن اس مردے کو زندہ کیا جو پہلے کبھی کلام کیا کرتا تھا, اسی نے کلام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر رہے ہیں, وہ لکڑی بول اٹھی ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کبھی آہیں بھر رہی ہے, اور آج بھی وہاں پہ مدینہ کے اندر وہ اس کالم کے اندر دفن ہے, موجود ہے, اور رسول اللہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا. نبی کریم نے خود فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا, میں اس پتھر کو جانتا ہوں آج بھی جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. جس میں مجھے بتائیں کہ باقی نبیوں کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا, کیا لاٹھی تھی ہاتھ میں یا چاند کی سطح کے اوپر مارا ہے؟ نبی کریم نے تو صرف اشارہ کیا ہے, تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تھی تو سمندر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے ان تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ کلام اللہ میرے اور آپ کے اور امت کے پاس موجود ہے. اور جو آپ نے ولی کی ایک نشانی پوچھی ہے نا, دعا کا قبول ہونا, یہ یقیناً ولایت کی نشانی ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا ہے. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ برے بندے کی دعا نہیں قبول ہوتی, بروں کی بھی ہوتی ہے. قرآن پاک میں شیطان ابلیس کی دعا کی قبولیت کا ذکر موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اس نے نافرمانی کی, اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا اے اللہ قیامت تک کی مہلت دے دے, اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ نشانی ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب برے لوگوں کی بات کو سنتا ہی نہیں یا قبول نہیں کرتا. بڑی اچھی بات کر دی آج آپ نے, دل جو ہے نا وہ جیت لیے. کیا خوبصورت بات ہے حضور. آخری جملہ آپ جو فرمانا چاہیں, معجزہ جو ہے وہ شناخت بنتی ہے لوگوں کے لیے, ایک جملہ اس پہ بس فرما دیجیے. میں صرف اتنی عرض کروں گا کہ معجزات کو سمجھنے سے پہلے مقام نبوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اختیار نبوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا یہ جملہ کافی. یہ کووڈ-19 نہ ہوتا, خود میں ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں, میں جا کے نا آج اپنے مہمانوں سے نا گلے ملتا ہے, ان کے پاؤں چھوتا اور ان کو چومتا. کیا خدا کی قسم عاشق رسول بیٹھے ہیں مفتی صاحب آپ سمیت. کمال لوگ ہیں, کمال لوگ ہیں. اور وہ لکڑی جو آج بھی مدینہ میں اگر آپ کھڑے ہوں ریاض الجنہ میں, تو آپ کے الٹے ہاتھ والا جو کالم ہے, سیدھے ہاتھ والا جو کالم ہے, اس کے نیچے وہ موجود ہے بخاری شریف. وہ ہجکیاں لے لے کے رونے لگ گئی جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی آواز ہے؟ کہا کیونکہ یہ باتیں سنا کرتی تھی میری, اب وہ باتیں نہیں سنے گی.
غور کیجئے، اگر لکڑی کا دل نبی کی بات نہ سننے پہ آہیں بھر سکتا ہے تو ایک مومن کے دل کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ فیصلہ کیجئے۔